अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह हूद 84 से सूरह यूसुफ आयत 18 तक कुरान अज़ीम से इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामि कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व इला मदियना अख़ाहुम शुअयबा, और हमने शुअयब अलैहिस्सलाम को अहले मदियन के पास रसूल बना के भेजा। शुअयब अलैहिस्सलाम को अहले मदियन पे मुतय्यन किया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जगह जो नबी मबूस किए उन्हें अपने कौम का भाई करार दिया, क्योंकि वो उन्हीं की कौम के बंदे थे। शुअयब अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुस्न खताबत अता फरमाई थी, इसलिए आपको खतीबुल अंबिया कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि खतीबुल अंबिया का जो पैगाम है वो किस तरह से है। क़ाल या कौम, कहने लगे मेरी कौम, इअबुदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो, उसके आगे झुक जाओ, उसकी फरमाबरदारी, उसकी अताअत करो। मालकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई और खालिक, मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, इबादत के लायक और कोई नहीं, वही इलाह है। और कहा वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, और नाप तोल में कमी न करो, ना तो चीज़ों की नाप में, ना तोल में, और ना ही हुकूक में। कहने लगे इन्नी अराकुम बिखैर, मैं तो तुम्हें बड़ी देखता हूँ कि तुम्हें बड़ी खैर नसीब है, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, तुम तो बड़े खुशहाल हो, फिर क्यों थोड़ी थोड़ी डंडी मारते हो। यानी नाप में, तोल में थोड़ा बहुत ये सोच कर जमा करना कि मुझे फ़ायदा हासिल हो जाए। फिर वो इंतज़ार करते हैं और कहते हैं वो इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत, और मैं तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब से डरता हूँ कि जो हर चीज़ को अपने अहाते में ले लेगा, क्योंकि अल्लाह का अजाब जब किसी कौम पे आता है तो फिर किसी को स्पेयर नहीं किया जाता। फिर वो मज़ीद ताकीद करते हुए कहते हैं मेरी कौम के लोगों, तुम नाप तोल पूरा करो, ना सिर्फ गिनती, ना सिर्फ वजन, बल्कि लोगों के हुकूक भी पूरे पूरे दो, और लोगों को उनकी चीज़ों में कमी ना दिया करो, और ज़मीन में फसाद फैलाने वाले बन के ना रहो। वला तसऊ फिल अर्द मुफसिदीन, ज़मीन में इस तरह ना जियो कि तुम फसादी हो। तो आज हम इसी जुमले को फोकस करते हैं अपने लिए। हम अमूमन दूसरों के बारे में कहते हैं फलां शख्स बड़ा फसादी है और वो इस तरह फसाद करता है, लेकिन अपने बारे में कम ही सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी अपनी ज़ात से, मेरे अपने आमाल से कहीं फसाद फैल रहा हो। तो अल्लाह का ये हुक्म जो है ये सबसे पहले मैंने खुद को सुनाना है, आपको खुद को सुनाना है। कैसे? वला तासऊ फिल अर्द मुफसिदीन, और ज़मीन में फसाद फैलाने वाले बन के ना रहो। तो फसाद कहते हैं नक्स को, कमी को, खलल को। कोई चीज़ जब एतदाल से निकल जाती है तो वो बाइस से फसाद हो जाती है। किसी चीज़ का तोड़ देना, उसको ख़त्म कर देना, ये सब चीज़ें फसाद में आती हैं। और कुरान पाक में मासियत, हलाकत, मुनकर, सिहर और तबाही मचाने के मानों में, तखरीबकारी के मानों में ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। तो हमने अपने आप को ये याद कराना है कि मैंने, यानी मेरी वजह से फसाद ना हो, क्योंकि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है वला तासऊ फिल अर्द मुफसिदीन, ज़मीन में फसादी बन के ना जियो। अब
فساد کسی بھی طرح کا ہو، مثلاً اللہ کا حق نہ دیا جائے، بندوں کا حق نہ دیا جائے، توڑ پھوڑ کی جائے، یہ تمام چیزیں فساد میں آتی ہیں، یا کسی دوسرے سے فساد کروانا، اس کو وہاں پہ پہنچانا کہ وہ باعث فساد بن جائے، یہ تمام چیزیں ہمیں ان کے لیے کانشیس ہونا ہوگا، اسباب فساد دیکھنے ہوں گے، اور وہ کیا ہیں کہ جب انسان کے عقیدے اور عمل میں بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر وہ واقعتاً یہیں سے فساد کی ابتدا ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کا حق نہیں دے پاتا۔ جب انسان اپنی اصلاح کی بجائے دوسروں پہ الزام کی طرف زیادہ متوجہ ہو، تب اس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ معاملات میں اسراف کرنا، جاننا ہی نہ کسی کا کیا حق ہے اور نہ ہی دینے کے بارے میں سوچنا، پھر فساد کا سبب بعض اوقات برتری کا نشہ ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو برتر سمجھے اور وہ یہ سمجھے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں جیسے چاہے جو ہے وہ اپنے اختیار کو، اقتدار کو استعمال کر سکتا ہوں۔ دولت کی فراوانی بھی بعض اوقات باعث فساد بن جاتی ہے، جب انسان یہ سمجھے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور یہ سمجھے کہ وہ حق کو بھی اپنی خواہشات کے مطابق مولڈ کر سکتا ہے، یہ تمام اسباب فساد ہیں۔ پھر خاص طور پہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو لڑوانا، لوگوں کو تقسیم کر دینا، یہ اور ایک اور بہت اہم بات ہے، وہ ہے اہل فساد کا ساتھ، ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا یا ان کا اتباع کرنا جو خود فسادی ہوں۔ تو جب ہمیں وجہ کسی چیز کی پتہ ہوتی ہے تبھی ہم اس کو دور کر سکتے ہیں، ہر ایک کی وجہ الگ ہو سکتی ہے۔ اب اصلاح کیسے ہو فساد کی؟ سب سے پہلی چیز اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان فساد کو فساد مانے، سمجھے کہ یہ میری وجہ سے یہ فساد برپا ہو رہا ہے، توبہ رجوع اللہ، استغفار کرے، اور پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر جب کرے تو سب سے پہلے اپنی ذات کو آگے رکھے اور پھر آس پاس بھی، اور پھر یہ ہے کہ اس میں مفاہمت کا سوچے اور مفاہمت کا راستہ نکالے، اور سب سے بڑھ کے جو چیز انسان کو روک سکتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے پاس جو جانا ہے ہمیں اور اس کو جو جواب دینا ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دراصل فساد سے روکنے والی ہیں۔ انسانوں کے معاملات میں بگاڑ پیدا کرنا، چیزوں کا مس یوز کرنا، ہمیں ان تمام چیزوں سے خود کو انشاءاللہ روکنا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم یہ اپنے اوپر لاگو کریں گے اللہ کا حکم، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تو پیغمبر کا بھی یہی میسج تھا۔ پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ بچت جو تمہیں حلال کمائی سے حاصل ہوتی ہے، وہ بچت جو اللہ اور بندوں کا حق دینے کے بعد جو تمہیں جائز منافع ملتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی ہوس کا شکار ہو کے حرام طریقے جو تم اختیار کرتے ہو ناپ تول میں کمی کے، اس کو نہ تم اختیار کرو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، میں تم پہ نگران نہیں ہوں، یعنی میں تو تمہیں صرف نصیحت ہی کر سکتا ہوں، نگہبان تو اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر فرمایا جب شعیب علیہ السلام نے یہ تمام پیغام اپنے قوم کو دے دیا، قالوا وہ کہنے لگے یا شعیب، اے شعیب، کیا تیری نمازیں تجھے حکم دیتی ہیں کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ تم تو بڑے سمجھدار بردبار ہو، یعنی ایک طرح سے تانا انہیں دیا کہ تم ہمیں ان کاموں سے منع کر رہے ہو جو سال ہر سال سے چلے آ رہے ہیں، اور تمہاری عقل تمہیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہم اپنے مال پہ بھی خود اختیار نہیں رکھتے۔ وَلَا قَوْمٌ، اب شعیب علیہ السلام بڑے ہی تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن دلیل پہ قائم ہوں اور اس نے اپنی طرف سے مجھے رزق حسن دیا، یعنی اس نے مجھے بہترین تمام جو پروویژنز تھیں وہ مجھے عطا کی، یعنی پھر میں اس کو چھوڑ دوں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ میں جس بات سے تمہیں روکتا ہوں اسے الٹا خود کرنے لگوں، یعنی ایک جو داعی اللہ ہوتا ہے
وہ پیغمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر عام انسانوں تک جو بھی شخص ہے اس کا سب سے پہلا مخاطب اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کو تو اچھائی کا حکم دے اور خود وہ اس کے الٹ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بات سے میں تمہیں روکتا ہوں وہ میں خود کرنے لگوں؟ میں تو اپنی طاقت کی حد تک صرف اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں اور مجھے توفیق دینے والا صرف اللہ ہے۔ توفیق کہتے ہیں اچھے مقصد کے حصول کے لیے اسباب مہیا کرنا۔ تو وہ کریڈٹ خود نہیں لیتے اپنی اچھائی کا کہ میں تو یہ اور یہ کرتا ہوں، بلکہ کہتے ہیں یہ تو توفیق اللہ کی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، میں نے اسی پہ توکل کیا، میرا بھروسہ اسی پر ہے اور میں اسی سے رجوع کرتا ہوں۔ تو توکل ایمان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو بڑا فائدہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ تو توکل کے فائدے ہی فائدے ہیں، اور پیغمبر نے اپنے 3 کام بتائے ہیں، عاجزانہ طور پہ بتایا کہ کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے تو اللہ کی توفیق سے ہے، اور میرا توکل اسی پہ ہے، اور میرا رجوع بھی اسی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اے میری قوم کے لوگوں، میری مخالفت میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھو کہ جس کی وجہ سے تم پہ ویسی ہی مصیبت نازل ہو جائے جیسی قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح پہ نازل ہوئی تھی۔ اب ان کو انذار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں سے عبرت پکڑو۔ اور قوم لوط کا زمانہ اور ان کا علاقہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ واستغفروا ربکم، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، اپنے رب سے معافی مانگو، کیونکہ استغفار دراصل اصلاح کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو شخص اپنی غلطی مان لیتا ہے، جو شخص اپنی غلطی پہ پشیمان ہو جاتا ہے، یہ چیز دراصل اس کے لیے اصلاح کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ جس بندے کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری بیماری کیا ہے، وہ اس کی دوا کیا کرے گا؟ استغفار دراصل اپنی بیماری مان لینے اور اس کو دور کرنے کی درخواست کا نام ہے۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یعنی اس کی طرف واپس پلٹ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا، بڑا محبت کرنے والا ہے، اور اس کی محبت ہی تو ہے کہ خیر الخطائین آپ نے فرمایا کون ہے؟ جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، بہت استغفار کرنے والے ہیں۔ تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ جو بندہ اپنی غلطی مان لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور لازم ہے توبہ کی قبولیت کے لیے اور توبہ کی تکمیل کے لیے کہ انسان اپنی اصلاح بھی کرے، یعنی جھوٹ کو سچ سے بدل دے۔ انہوں نے کہا ہے شعیب تمہاری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان بہت کمزور دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں تمہاری برادری یعنی خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دیتے، ہماری نظر میں تو تمہاری کوئی وقت نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرے قوم کے لوگوں، میرا خاندان تمہاری نگاہ میں اللہ سے زیادہ عزیز ہے اور تم نے اسے پس پشت ڈال دیا۔ آپ دیکھیں کہ ظاہر پرست جو ہوتا ہے انسان، وہ اللہ کی بجائے برادری کو زیادہ پاورفل سمجھتا ہے، ظاہری قوتوں سے ڈرتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ کیا ہم لوگوں کے ڈر سے اللہ کے حکم کو چھوڑنے والے ہیں، یا اللہ کے حکم کو مان جانے والے ہیں اور اس بات سے اوپر اٹھ جانے والے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ کیا کہیں گے۔ بے شک میرا رب تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں اپنی جگہ جو کرنا ہے کیے جاؤ، میں بھی اپنے دین و عقیدے کے مطابق عمل کرتا رہوں گا، اور تم عنقریب جان لو گے کہ کس پہ رسوا کن عذاب نازل ہوتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام
اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی۔ اب دیکھیں پیغمبر ہوں یا ایمان والے، انسان کی جو کامیابی ہے وہ اللہ کی رحمت سے جڑی ہوئی ہے۔ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ظلم کرنے والوں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، بس وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے گویا کہ وہ اپنے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم مدین کے لیے بھی قوم سمود کی طرح اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی، یعنی ان پہ اللہ کی لعنت پڑ گئی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات اور روشن دلیل دے کر بھیجا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، بس انہوں نے فرعون کے راستے کا اتباع کیا، یعنی انہوں نے فرعون کا راستہ اختیار کر لیا، حالانکہ فرعون کا راستہ درست نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم رسید کر دے گا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہوگی جہاں وہ لوگ پہنچا دیے جائیں گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو فالو کر رہا ہے، کیونکہ انسان انہی کے ساتھ وہاں پہ ہوگا جس کو دنیا میں وہ لیڈر مانتا رہا، اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان پہ لعنت برسے گی، اور وہ بہت ہی برا عطیہ ہوگا جو ان کو دیا جائے گا۔ بستیوں کی یہ چند خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض ابھی تک موجود ہیں اور بعض مٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا تھا۔ بس جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو وہ معبود جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ نہ دیا۔ تو ایکچولی یہاں پہ ہمیں نصیحت بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بستیوں کی خبریں ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ ان سے عبرت پکڑیں، یعنی میں اور آپ، اور یہ جان لیں کہ کامیابی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے، اور اللہ کی رحمت ایمان والوں پہ آتی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے۔ اور آپ کا رب جب ظالم بستیوں کی گرفت کرتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہوتی ہے، یعنی سخت ہوتی ہے پکڑ اس کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تیرا رب جو ہے اس کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے تو ایسی شدید ہوتی ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ ظالم ہوتی ہیں۔ کس پہ ظلم کرتی ہیں؟ خود پہ، جب وہ اللہ کا حق اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتی۔ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو فوری طور پہ نہیں پکڑتا بلکہ اس کو مہلت دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی مہلت ختم ہو جائے۔ تو جو اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، اس کی بچت ہو جاتی ہے، لیکن جو اس مہلت کے ختم ہونے تک بھی نہیں درست ہوتا تو پھر اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے۔ بے شک فرمایا اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جس دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یوم مجموع قیامت کے دن کو کہا گیا، یوم مشہود قیامت کے دن کو کہا گیا کہ اس دن تمام لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور حاضر کیے جائیں گے۔ فرمایا اور جس دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا جس کا تمام اہل محشر مشاہدہ کریں گے، اور ہم ایک مقرر وقت تک اس میں تاخیر کر رہے ہیں، یعنی قیامت فوری نہیں آ رہی بلکہ ایک مہلت مقرر ہے۔ جس دن وہ آ جائے گا کوئی آدمی اس کی اجازت کے بغیر بات بھی نہ کر سکے گا، بس ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ تو جو لوگ بدبخت ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں وہ چیخیں گے اور دھاڑیں گے۔ جب تک آسمان و زمین رہے گا اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، یعنی اپنی مرضی سے وہ چاہے تو کسی کو نکال دے۔ بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، تو ہمیں اسی سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ اس کی چاہت کے بغیر تو کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت بھی دے، ہمیں ایمان بھی دے، ہمیں توفیق دینے اور عمل صالح کرنے کی۔ اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے ان کی جائے رہائش
جنت ہوگی۔ دنیا میں نیک بختی اور بدبختی کا معیار مختلف ہیں، پیسہ، دولت، چیزیں، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں نیک بخت وہی ہے کہ جس نے اس دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کے اللہ کو راضی کر لیا، تو جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے، جب تک آسمان و زمین رہیں گے اسی میں ہمیشہ رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب جو چاہے، یہ اللہ کا ایسا عطیہ ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا، وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہوگی۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم اس کامیابی کے لیے کوشش کریں۔ بس آپ ان معبودوں کے بارے میں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں کسی شبہ میں نہ پڑیں، یہ ان کی اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، اور ہم یقیناً ان کا پورا بدلہ کم کیے بغیر چکانے والے ہیں۔ یعنی یہ اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن بدلہ تو سبھی کو ملے گا جیسا عمل کیا ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، یعنی کوئی ایمان لایا اور کوئی نہ لایا، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے ہی طے شدہ نہ ہوتی تو اسی دنیا میں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ کفار اس قرآن کی طرف سے ایک خطرناک شبہ میں مبتلا ہیں۔ یعنی پہلے بھی انبیاء علیہ السلام پہ کتابیں آتی رہی ہیں، تب بھی یہی حال رہا، کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، لیکن اب جو قرآن عظیم آیا ہے تو اس میں لوگوں کو جو پہلے مخاطب تھے کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ شک میں مبتلا ہیں۔ کس شک میں؟ کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ بے شک آپ کا رب ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ ان کے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ تو ہم سب کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان کا بدلہ تو پورا ہی ملنے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا فاستقم کما امرت۔ بس آپ جیسا کہ حکم دیا جا رہا ہے استقامت اختیار کیجیے، قائم ہو جائیے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اور آپ سب لوگ اللہ سے سرکشی نہ کیجیے، بے شک وہ تم سب کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جتنے بھی متبعین ہیں اس وقت کے اور اب تک کے، ان سب کے لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ استقامت اختیار کریں، فرم رہیں، کمیٹڈ رہیں، ثابت قدم ہوں۔ کس پہ؟ اپنے عقیدے پہ، اپنی عبادت پہ، اپنے عمل پہ، اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ثابت قدمی اختیار کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو عمل بہت محبوب ہے وہ کون سا عمل ہے؟ جس پہ کرنے والا دوام اختیار کرے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو کوئی دکھ آئے، سکھ آئے، کچھ بھی حالات ہوں، ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت پہ جمع رہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ تو ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، ان کی طرف مائل نہیں ہونا جو شرک اور معصیت کا ارتکاب کر کے دراصل ظلم کر رہے ہیں، ظلم کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ظلم سے متاثر ہونا، ظلم کو دیکھ کے خاموش رہنا، یا ظلم کا ساتھ دینا، یا کسی طرح کی بھی ظلم کی یا ظالم کی مدد کرنا، یا پھر اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ تمام کام ایسے ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ رکھ دینا، جو جس کا حق ہے وہ اس کو نہ دینا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا حق، رسول کا حق، کتاب اللہ کا حق، اور پھر انسانوں کے حقوق، اور پھر ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا آپ دن کے دونوں اطراف میں اور رات گئے نماز قائم کیجیے، یعنی فجر، مغرب اور عشاء بھی مراد ہیں۔ بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ نماز کا قائم کرنا ایک مسلمان کا لازمی شعار ہے۔ نماز ہی دراصل وہ چیز ہے
جو کہ ہمارے اسلام کا عملی اظہار ہے۔ اور پھر کس طرح سے ان الحسنات یذہبن السیئات، کس طرح سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اچھائیوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں کفارہ ہیں ان گناہوں کا جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، اگرچہ کبیرہ گناہ سے بچا جائے۔ یعنی جب کوئی شخص کبیرہ گناہ سے بچتا ہے اور وہ فرض کرے کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو فجر سے ظہر کے درمیان، فجر کی بھی اس نے پڑھی اور پھر ظہر کی پڑھ رہا ہے، تو فجر اور ظہر کے درمیان جتنی اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیں گے۔ پھر اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے اپنی برائیوں کو مٹانے کا؟ کیونکہ برائیاں جو ہیں وہ دراصل گندگی ہیں، گناہ دراصل غلاظت ہیں، ان سے صفائی کا ذریعہ توبہ استغفار ہے، ان سے صفائی کا ذریعہ درود شریف ہے کہ بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بہت سی نیکیاں ملتی ہیں، بہت سے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ مومن سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص بھی وضو کر لیتا ہے اچھے طریقے سے، 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، کس لیے؟ گناہ کی معافی کے لیے، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بہت بھاری ہے کہ ہم بندے ادا کر سکیں، اور نعمتیں اس کی اتنی زیادہ ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غسل توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنی برائیوں کو اچھائیوں سے مٹاتے رہنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن 3 رجسٹر ہوں گے نا، ایک نیکیوں کا، ایک برائیوں کا، ایک نعمتوں کا۔ تو ان تینوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا برائیوں کو مٹانے کے لیے۔ وہ کیسے مٹیں گی؟ نیکی سے۔ ریپلیسمنٹ بھی ہے، فرض کریں کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا تو اس کو سچ سے مٹا دیں، ہم نے وعدہ خلافی کی تھی تو وعدہ ایفا کر کے اس وعدہ خلافی کے گناہ کو مٹا دیں۔ تو ہر طریقے سے ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا۔ تیسرا رجسٹر ہے نعمتوں کا رجسٹر، اور نعمتوں کا حق کیا ہے؟ کہ ہم دینے والے کے مطیع ہو جائیں، جس منعم نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں ہم اس کے فرما بردار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ پھر آپ کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو سراسر اچھائی کے لیے کوشاں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر، اس کی کوشش کا اجر بھی ضائع نہیں فرماتا۔ فرمایا بس جو قومیں تم سے پہلے تھیں ان میں سے ایسے عقل مند کیوں نہ ہوئے کہ جو انہیں زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ تو صاحب عقل و فہم کی ذمہ داری ہے کہ جو بے عقل لوگ جہنم کی طرف گھسٹتے چلے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے، ان کی برائیوں سے ان کو روکا جائے۔ فرمایا کہ کیوں نہ ایسے عقل مند لوگ ہوئے جو انہیں زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ان میں سے کچھ کے سوا جنہیں ہم نے نجات دی تھی، اور ظالم لوگ اسی عیش و آرام میں پڑے رہے جس کے وہ عادی ہو گئے، اور وہ لوگ تھے ہی اہل جرائم، یعنی وہ تھے ہی جرم کرنے والے، انہیں جرم کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ناحق ہلاک نہیں کرتا۔ اگر ان میں رہنے والے نیک اور اصلاح پسند ہوں تو لازم ہے کہ مصلحین موجود رہیں جو کہ اصلاح کا کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مصلحین میں شامل فرمائے، اور اصلاح کا آغاز ہم اپنی ذات سے کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، سب کے سب مسلمان ہو جاتے، اور لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پہ آپ کا رب رحم کرے گا، اور انہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کس لیے؟ کہ اپنی مرضی سے اللہ کی اطاعت کریں۔ اور آپ کے رب کی یہ بات طے شدہ ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور ہم انبیاء کی خبروں میں سے ہر خبر آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں، یعنی باقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کچھ پیش آیا جو آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ اور ان واقعات کے ضمن میں آپ کو حق بات پہنچ گئی، اور مومنوں کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم ایمان والے ہیں، ہم اس سے عبرت پکڑیں اور ایسے کاموں سے اجتناب کریں کہ جن پہ اللہ کے عذاب آئے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پہ جو چاہو کیے جاؤ، بے شک ہم بھی عمل کیے جائیں گے، یعنی اپنے دین کے مطابق اللہ کی اطاعت پر جمے رہیں گے، اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو، بے شک ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اور آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ کو معلوم ہے، اور تمام امور اسی کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔
یعنی ہر چیز پہ تصرف کا وہ اختیار رکھتا ہے، بس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پہ بھروسہ کیجئے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ اچھائی ہے یا برائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اچھائی کو چھوڑنا نہیں کہ اگر کوئی اکنالج نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ اس کو ضائع نہیں فرماتا۔ سورہ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ کتاب کی آیتیں ہیں، ایسی کتاب جو مبین ہے، یعنی واضح کرنے والی ہے۔ کتاب مبین قرآن عظیم ہے جو حلال اور حرام کو، حدود شریعت کو اور تمام امور زندگی کو، دنیا اور آخرت کے امور کو واضح کرنے والی ہے۔ یہ کتاب خود بھی واضح ہے اور انسان کے راستے واضح کرنے والی ہے۔ فرمایا بے شک ہم نے اسے قرآن بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھ سکو، تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ تو بات یہ ہے کہ عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عربی میں نازل کیا کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی مفہوم ہیں اور انسان اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اور ہم اس قرآن کو آپ پر بذریعہ وحی اتار کر آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں۔ احسن القصص، سورہ یوسف کے قصے کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص اس لیے کہا کیونکہ یہ وحی الہی پہ مبنی ہے، جو کہ سراسر حق اور سچائی پہ مبنی ہے، ایک ہی جگہ اکٹھا آیا ہے، الفاظ کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے، عبرت کے اعتبار سے، سبق کے اعتبار سے ایک بہترین قصہ ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ اس سے بے خبر تھے۔ یہ کفار نے اور کچھ منافقین نے آپ کو جانچنے کے لیے کچھ سوالات کیے تھے، کیونکہ اس وقت کوئی لائبریری یا کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی جس میں کہ ہسٹری محفوظ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قصہ آپ کی زبان مبارک سے جاری کروا دیا، جو کہ آپ کی حقانیت کا واضح ثبوت تھا۔ تو یہاں پہ بات ہے یوسف علیہ السلام کی، اذ قال یوسف لأبیہ، اور یاد کر وہ موقع جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستاروں اور آفتاب و مہتاب کو اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام کون ہے؟ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین۔ یوسف علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1900 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت کا قصہ ہے جب یوسف علیہ السلام لڑکپن میں تھے، 14 15 16 سال کے تھے، اور اس وقت انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ پیغمبروں کے خواب وحی الہی پہ مبنی ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ حضور کی نبوت کا آغاز بھی سچے خوابوں سے ہوا تھا، لیکن جہاں تک میرے اور آپ کے خوابوں کے متعلق جاننے کا تعلق ہے، خوابوں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک جو بشارت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ایک جو ہوتے ہیں شیطان کا ڈراوا ہوتے ہیں، اور ایک حدیث نفس، یعنی انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی دیکھ لیتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو شکر کرے، اور اگر ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کروٹ بدل لے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے وہ پرندے کے پاؤں پہ معلق رہتا ہے، جب بیان کر دیا جائے تو پھر وہ اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کسی سے آپ نے شیئر کر دیا، اس نے جو تعبیر بیان کر دی بغیر سوچے سمجھے بھی اگر کی ہو تو پھر وہ اسی طرح واقع ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی کو نہ سناؤ، اور پھر اس حوالے سے جھوٹ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ ایک بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو انسان اپنی 2 آنکھوں کو دکھائے، یعنی جھوٹا خواب کسی کو سنائے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اب بیٹے نے والد سے اپنا خواب بیان کیا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے پیارے بچے تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان بھائی کو بھائی کے خلاف بھڑکاتا ہے، شیطان دلوں میں حسد ڈالتا ہے، شیطان انسان کو نیگیٹو چیزیں سجھاتا ہے
تو انہوں نے منع کیا کہ اپنا خواب آپ نے کسی کو نہیں سنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حاجات کو پورا کرنے میں کتمان سے کام لو، کیونکہ ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سب کرواتا تو شیطان ہی ہے، لیکن انسانوں کے تھرو کرواتا ہے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے کہ جب تک نعمت کی تکمیل نہ ہو اس کا بہت زیادہ پرچار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور تم پہ اور آل یعقوب پہ اپنی نعمت کو اتمام کرے گا، یعنی مکمل کر دے گا، جیسا کہ اس سے قبل تمہارے دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم علیہ السلام پہ اس نے اپنی نعمت پوری کی تھی، یعنی انہیں نبوت سے نوازا تھا۔ بے شک آپ کا رب بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہتے ہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے چن لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنے کام کا بنا لیتے ہیں۔ اور یہ عبرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت دینا چاہے تو لاکھ پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اس سے وہ نعمت چھین نہیں سکتی۔ اور تیسرا یہ کہ شیطان کی چالوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، لہٰذا اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اذ قالوا یوسف، جب انہوں نے کہا یوسف وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی یہ دو بھائی ایک والدہ سے تھے، باقی 10 دوسری والدہ سے تھے، حالانکہ ہماری ایک جماعت ہے اور بے شک ہمارے والد بڑی کھلی غلطی پہ ہیں۔ یعنی اس زمانے میں اولاد کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ مل کے ہماری قوت میں اضافہ کریں گے، لڑائی کے حوالے سے اور ہر حوالے سے، تو ہم تو زیادہ ہیں وہ تو تھوڑے ہیں، پھر بھی والد ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ والد کی محبت کیسے حاصل کی جائے، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا اس کو کسی ایسی جگہ دور دراز پھینک دو کہ تمہارے والد کی جو محبت ہے وہ تمہاری، یعنی ان کی جو توجہ ہے وہ تمہاری طرف مبذول ہو جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم صالح بن جانا، اس کے بعد تم اچھے بن جانا، نیک بن جانا، خیر ہے بس یہ ایک غلطی کر دو۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، جس کو اللہ بچانا چاہے۔ تو اس وقت وہ دشمنی پہ آمادہ تھے، لیکن اللہ نے انہی میں سے ایک بندے کے منہ سے کہلوا دیا، بلکہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، جہاں سے بعض گزرنے والے قافلے اسے نکال لیں گے، اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کرنے کی ٹھان ہی لی ہے، یعنی اس کی جان نہ لو، اگر تم نے اس کے خلاف کوئی چال ہی چلنی ہے تو اسے پھینک دو۔ انہوں نے کہا اے ابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب جھوٹ سے ہی آغاز ہو رہا ہے بات کا، کل آپ اسے ہمارے ساتھ جانے دیجئے تاکہ یہ ہمارے ساتھ جائے، کوئی کھیلے کودے، کوئی کھائے پیے، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ انہیں بھیجنا نہیں چاہتے، اور وہ کہتے ہیں قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ مجھے اس کا تمہیں لے کے جانا بڑا دل کو میرے غمگین کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس سے بے خبر ہو اور بھیڑیا اسے کھا جائے۔ اب انہوں نے یہاں سے ہی پوائنٹ پک کر لیا۔ بھائیوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ ہم تو ایک بڑی جماعت ہیں تو یقیناً ہم تو پھر بڑے خسارے میں ہوں گے۔ بس جب وہ لوگ اسے لے گئے، یعنی کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے والد کو اس پہ آمادہ کر لیا ساتھ بھیجنے بھی، تو اور طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، اور ہم نے یوسف علیہ السلام پہ وحی نازل کی کہ آپ انہیں ان کے سلوک کے بارے میں ایک دن بتائیں گے، حالانکہ وہ بے خبر ہوں گے۔ اور کیا ہوا کہ وہ رات کو عشاء کے ٹائم پہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا، اے ابا جان ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرنے لگ گئے تھے، اور یوسف چونکہ چھوٹا تھا اس کو ہم نے اپنے سامان کے پاس رکھا کہ بھی تم اس کی حفاظت کرو، تو کیا ہوا فاکلہ الذئب، تو اس کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ تو ہماری بات کا ہرگز یقین کریں گے ہی نہیں چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور پھر کیا کیا والد کو یقین دلانے کے لیے وجاء وعلی قمیصہ بدم کذب،
وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ چھوٹا موٹا خون، کہتے ہیں بکری ذبح کی ہے، وہ خون لگا کے والد کے پاس لے آئے۔ والد اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، سمجھ گئے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، کہنے لگے بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات بہت آسان کر دی، یعنی جھوٹ بولنا، مجھے چیٹ کرنا۔ صبر جمیل، بس میں صبر جمیل کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے جو بھی تم باتیں بناتے جا رہے ہو۔ صبر جمیل، خود کو اس طرح سے کنٹرول کرنا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے شکوہ بنا نہ ہو، کسی کو کوئی جزا فضا نہ کرے، تانے نہ دے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرے، جو کہ انہوں نے کیا۔ بات وہ سمجھ گئے تھے کہ اتنا بڑا لڑکا پورے کا پورا ہی بھیڑیا کھا گیا، اور کرتا ویسے کا ویسا ہی خالی خون لگا ہوا آ گیا، ہاؤ از اٹ پاسبل۔ لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو ڈائریکٹ اس وقت نہیں کچھ کہا، بلکہ ان کے لیے اصلاح کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا کہ شاید وقت کے ساتھ وہ سمجھ جائیں، یا ان کے لیے ہدایت کا راستہ انہوں نے کھلا چھوڑ دیا۔ بڑی ہی طریقے سے اور سمجھداری سے انہوں نے کام لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے سمجھداری سے کام لینے کی توفیق دے، اور ان کے لیے اصلاح کے دروازے کھلے چھوڑنے کی توفیق دے۔ انہوں نے کوئی بلیم نہیں کیا، تانا نہیں دیا، کچھ نہیں، بلکہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بیٹا تو اب چلا گیا ہے، تو اب میں صبر ہی کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں پیغمبر کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔